12 रबीउल अव्वल ना तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का दिन है और ना ही आपकी वफात का दिन है। इस दिन का इस्लाम में कोई सिरे से सर पांव है ही नहीं, समझ रहे हैं? कुछ भी नहीं है ये। क्यों नहीं है? इतने लोग मनाते हैं, इतने लोग करते हैं। लोगों के मनाने पर गवर्नमेंट की तरफ से कोई पाबंदी नहीं है, इसलिए मनाते हैं लोग। इतने सारे उलमा की तकरीरें आती हैं इस दिन की फजीलत पर, तो वो इसलिए आती हैं कि तकरीरों पर भी गवर्नमेंट की तरफ से कोई पाबंदी, बोलो भाई, नहीं है। तो लोग देखते हैं गवर्नमेंट की तरफ से पाबंदी है या नहीं है, इसको फोकस करते हैं। शरीयत क्या कहती है ये तो वही फॉलो करेगा ना जो शरीयत को फॉलो कर रहा हो, जो देखता हो कि कुरान और सुन्नत क्या कहते हैं। आइम्मा मुज्तहिदीन जिनकी कुरान और सुन्नत पे गहरी गिरफ्त थी, वो क्या कहते हैं, वो अखपल तरीके से इस्लाम को पेश, बोलो भाई, नहीं करेगा। अखपल तरीका नहीं चलता। आज बहुत से मामलात में पता ही नहीं चल रहा है कि इनका लाइफ स्टाइल या इनका मजहब है क्या। अखपल तरीका तो हर एक का, बलोचों की अलग रिवायात हैं, मुहाजिरों की अलग हैं, पंजाबियों की अलग हैं, पठानों की अलग हैं। तो अखपल को लेके चलना है तो फिर तो हर कौम का अलग कल्चर, हर कौम की अलग रिवायात। इस्लाम को देखना है तो पहले मैं 12 तारीख के बारे में आपको बता दूं। हमारे पास जो दलाइल हैं वो सबसे पहले कुरान है, ऐसा ही है ना। अलहम से लेके वन्नास तक पूरे कुरान में कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 तारीख को पैदा हुए थे। आप कह सकते हैं तो बहुत सी चीजें नहीं लिखी, तो चलो जो नहीं लिखी वो फिर हदीस में आती हैं। अहादीस हम देखते हैं तो कोई एक सही रिवायत भी, सही हदीस भी इस बारे में नहीं है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 रबीउल अव्वल को पैदा हुए। आपको मालूम है आजकल अंग्रेजी तारीखों से अरबी तारीख और अरबी से अंग्रेजी निकालना आसान है या नहीं? आप अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखें, गूगल से पूछें कि जिस दिन मैं पैदा हुआ उस दिन इस्लामी तारीख क्या थी, गूगल बताएगा कि नहीं बताएगा? गूगल बता देगा भाई ये बन रही है। एक दिन का फर्क उसमें हो सकता है 29 और 30 की बेस पे, या मुफ्ती मुनीब साहब की वजह से या पेशावर की वजह से एक आध दिन का फर्क, बोलो भाई, हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं होगा। इतनी बात पर पूरी उम्मत का इजमा है, सही अहादीस से साबित है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रबीउल अव्वल में पैदा हुए और पीर के दिन पैदा हुए। अब मैं रियाजी की कैलकुलेशन में जाऊंगा तो बहुत लंबा टाइम हो जाएगा, तो रियाजी दान से पूछ लें आप। तो जिस साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई वो आपकी वफात से 63 साल पहले था। राजे कौल के मुताबिक 63 साल की उम्र में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हुआ। और उससे पिछले साल आपने जो हज किया वो हज जुमे का दिन था, तो जुमे के दिन 9 जिलहिज्जा, और उससे अगले साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हुई रबीउल अव्वल में। तो कैलकुलेशन करना आसान हो गया कि नहीं हो गया? तो कैलकुलेट करके देखेंगे और 62 साल पीछे जाएंगे तो कैलकुलेशन के हिसाब से 12 तारीख पीर के दिन, बोलो भाई, नहीं बैठ रही। लेकिन चलो कोई रियाजीदान खींचतान के कुछ 62 को 63 कर दे, 63 को 64 कर दे, कुछ कर आके चलो फर्ज कर लो कि भाई इम्कान था। तो हम तो सबसे पहले किसी भी वाकया के लिए मुअर्रिखीन को फोकस करते हैं या हदीस को। हिस्ट्री से जिस चीज का ताल्लुक है वो या तो हदीस में होगी या तारीखदान बयान करेंगे। तो मुअर्रिखीन की राय में अच्छा खासा इख्तिलाफ है, थोड़ा बहुत नहीं। उनमें किसी एक राय को तरजीह देना आपके लिए सिर्फ तारीख को अगर देखोगे तो मुमकिन नहीं, हदीस को देखोगे तो हदीस में है ही नहीं। तो इस बात का इम्कान जाहिर किया गया है जो माहिरीन है मुहक्किकीन के 8 या 9 रबीउल अव्वल का इम्कान ज्यादा है आपकी पैदाइश का दिन होने में। तो वैसे भी एक बात जहन में रखें कि इस्लामी तारीख में जो बहुत अहम तरीन वाकयात होते हैं जिनका हमारी प्रैक्टिकल लाइफ से ताल्लुक हो, दो चीजें हों, वाकया अहम और हमारी अमली जिंदगी से ताल्लुक, तो ऐसे वाकये की तारीख याद रखना ये इस्लाम की जिम्मेदारी है। बात आ रही है समझ में? ये किसकी जिम्मेदारी है? इस्लाम की, क्योंकि उस पर अमल है। मिसाल के तौर पर
رمضان کا چاند نظر آتے ہی اسلام آرڈر دیتا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے؟ روزہ رکھنا ہے۔ اب ماہرین بھول گئے کہ یہ والا مہینہ ربیع الاول ہے، شوال ہے کہ رمضان ہے، کیلکولیشن کر رہے ہیں، بوکھلا گئے۔ مورخین کا اختلاف ہو گیا کہ یار یہ رمضان ہے کہ شوال ہے کہ ذی قعدہ ہے کہ ذی الحجہ ہے، تو ہمارے روزے کہاں گئے؟ بولو بھائی، روزے گئے۔ اب شک کو شبہ کے ساتھ روزہ رکھیں گے کہ یار پتہ نہیں یہ رمضان ہے بھی کہ نہیں ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں پہلی تاریخ میں تو اختلاف ہوتا ہے کہ فرسٹ رمضان ہے یا نہیں، اس اختلاف کا شریعت نے حل بتا دیا۔ الصوم یوم یصوم الناس، جس تاریخ کو لوگ سمجھیں کہ پہلی ہے تو وہ کیا ہے؟ پہلی ہے۔ جس تاریخ کو لوگ سمجھیں کہ پہلی نہیں ہے تو وہ کیا ہے؟ وہ نہیں ہے۔ اور حکومت کو کا فیصلہ کیا بنا دیا اس میں؟ معتبر۔ اس کو یوم شک کہا جاتا ہے، جس میں انسان کو تردد ہو تو گورنمنٹ کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ فیصلہ کر دے۔ لیکن رمضان ہی مشکوک ہو جائے کہ پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے، یہ الزام کس پہ جائے گا؟ اسلام پہ، معاذ اللہ اللہ پہ، کہ اللہ نے رمضان کے روزے تو فرض کر دیے لیکن رمضان کی اللہ نے حفاظت نہیں کی۔ تاریخیں گول مول ہو گئی ہیں، گڑبڑ ہو گئی ہیں، آپس میں اتنے فرقے بن گئے کہ ان فرقوں کی وجہ سے اب تاریخ کا ہی نہیں پتا چلتا کہ یہ رمضان ہے یا شوال ہے، بیچ میں اتنے فرقے پیدا ہو گئے۔ تو اللہ نے وہ تمام چیزیں جن کا انسان کی پریکٹیکل لائف سے تعلق ہے، ان کی تاریخوں کی حفاظت کس کے ذمے ہے؟ اللہ کے ذمے ہے۔ وہ کبھی دائیں بائیں نہیں ہو سکتے، کیونکہ پوری امت نے ایک دن رمضان یعنی رمضان کے مہینے میں روزے رکھنے ہیں نا۔ پتہ چلا جی ان کا رمضان کوئی اور ہے، ہمارا رمضان کوئی اور ہے، اور ہم کنفیوز ہو گئے ہیں اصل رمضان کون سا ہے۔ تو یہ حفاظت کون کرتا ہے؟ حج ذی الحجہ میں ہوتا ہے۔ تو ذی الحجہ جب آتا ہے تو ہمیں پوری امت کا اجماع ہے کہ ذی الحجہ جب آئے گا تو واقعی وہ ذی الحجہ ہی ہوگا، کیونکہ اس کے تواتر کے ساتھ اس کی حفاظت کی گئی ہے، اس میں اختلاف نہیں پیدا ہونے دیا اللہ نے۔ جیسے قرآن میں اختلاف نہیں ہے، پوری امت کا قرآن ایک ہے یا نہیں ہے؟ گرین کیا وائٹ کیا، زور سے آمین، آہستہ آمین، جتنا بھی لبرل ہوگا بولے گا قرآن یہی ہے، کیونکہ اسی میں اختلاف ڈل جاتا تو پھر ایک عامی آدمی کہتا ہے اللہ مجھے کیا پتا چلے گا کہ تو نے قرآن میں نظر کی حفاظت کا حکم دیا یا نظر اٹھانے کا، کیونکہ اس کے پاس جو قرآن ہے اس میں کچھ اور لکھا ہوا ہے، ادھر کچھ اور لکھا ہوا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا۔ تو پھر یہ اسلام میں ایک فالٹ ہونے کی علامت ہوتی معاذ اللہ کہ یہ فالٹ کس کا ہے؟ بولو بھائی، معاذ اللہ یہ پھر اسلام کا فالٹ ہوتا کہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے۔ عید الفطر کے دن کچھ احکامات ہیں، کیا ہے؟ روزہ رکھنے کی آپ کو اجازت نہیں ہے۔ ایک دن اسلامی تاریخ میں ایسا بھی آتا ہے، اس دن آپ کو غسل کرنا ہے، جو پورے سال نہیں نہائے ہوتے وہ سروس کرواتے ہیں اپنی۔ اس دن آپ نے مسجد میں آنا ہے، تکبیر کہنی ہے، 2 رکعت پڑھنے ہیں، شکرانے، عید مبارک۔ تو وہ پوری امت کا اجماع ہے کہ وہ کون سی شوال ہے؟ فرسٹ۔ اس میں اللہ نے اختلاف نہیں ڈالا، کیوں فرسٹ ہے۔ ایسا نہیں کہ کسی فرقے کے نزدیک 5 شوال ہے، کسی فرقے کے نزدیک 6 شوال ہے، کسی فرقے کے نزدیک 3۔ یہ چیزیں اتنی تواتر کے ساتھ بیان کر دی گئی ہیں کہ اس میں اللہ نے ذمہ داری لیے گویا کہ میں اس میں امت میں اختلاف پیدا نہیں ہونی۔ تو بیسک ہے نا، بیسک میں ہی ہو گیا تو ایک عامی آدمی غیر مسلم تو پاگل ہو جائے گا، وہ تمہارا تہوار کون سا میں تو یہی سمجھ میں نہیں آ رہا، کیا خیال ہے؟ وہ تو پاگل ہو جائے گا نا۔ اسلام کے 5 ارکان ہیں، ان میں نماز ہے، نمازوں کے اوقات میں اختلاف نہیں ہے۔ اختلاف اگر ہے بھی تو افضلیت کا، سب کو پتا ہے ابھی ظہر کا وقت ہے، ساری دنیا میں جب یہ ٹائم آئے گا تو کون سا وقت ہوگا؟ ظہر کا۔ تو جو بیسک چیزیں ہیں جن کا ہماری پریکٹیکل لائف سے ان تاریخوں کا تعلق، اور قرآن میں اللہ نے فرمایا قل ہی مواقیت للناس والحج، چاند کی جو منزلیں ہیں ہم نے لوگوں کے عبادتوں کے اوقات کے لیے متعین کر دی ہیں۔ چاند کا گھٹنا بڑھنا، 12 مہینے، یہ سب چونکہ اسلامی عبادتوں کا ان سے تعلق ہے۔ تو اگر 12 ربیع الاول کے دن اسلام کا کوئی حکم اس دن سے وابستہ ہوتا کہ نبی کی پیدائش پہ تم نے یہ کرنا ہے، تو اس پیدائش کے دن میں اللہ کوئی کنفیوژن نہ رکھتا، وہ تمام امت کا اتفاق ہوتا، بخاری مسلم کی صحیح حدیثیں ہوتی
تواتر کے ساتھ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 12 تاریخ ہی کو پیدا ہوئے ہیں، جبکہ ہمیں اس بارے میں ایک حدیث بھی صحیح بولتے کیوں نہیں بھائی؟ نہیں۔ اب لوگ مجھے کہتے ہیں اس کی کیا دلیل ہے کہ ایک بھی صحیح حدیث نہیں ہے؟ جو دعویٰ کرتا ہے دلیل اس کے ذمے ہوتی ہے، جو انکار کرتا ہے دلیل اس کے ذمے بولو نہیں ہوتی۔ میں نے ستار بھائی کو 1 لاکھ روپے دیے، وہ پی گئے، اللہ معاف فرمائے کو ستار بھائی بیٹھے ہوں تو ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں، وہ میرے خلاف عدالت میں کیس کیا، میں نے ان کے خلاف عدالت میں کیس کیا، انہوں نے 1 لاکھ روپے لیے ہیں، ستار بھائی نے کہا نہیں لیے۔ عدالت گواہ کس سے مانگے گی؟ دلیل مجھ سے کہ تم نے جو دیے اس کی کیا دلیل ہے؟ میں عدالت سے کہتا ہوں اس سے پوچھو اس نے نہیں لیے، اس سے دلیل مانگو۔ تو نہیں لینے کی کوئی دلیل لے سکتا ہے؟ عدالت کے گواہ پیش کرو کہ تم نے نہیں لیے۔ میں کہوں گا بھائی سارا دن 24 گھنٹے کون میرے ساتھ چپکا رہتا ہے جو دیکھتا رہے کہ میں نے ایک نہیں لیے؟ نہیں لیے، دلیل اس کے ذمے ہے جو دعویٰ کرتا ہے۔ بھائی اصل تو یہی ہے کہ کسی نے کسی سے پیسے نہیں لیے، جو کہتا ہے کہ لیے ہیں تو اس کے ذمے ہے کہ وہ گواہ پیش کرے۔ نہیں لینے پہ گواہ نہیں، کسی کام کے کرنے پہ دلائل ہوتے ہیں، نہ کرنے پہ دلیل نہیں ہوتی۔ اب آپ کا مسلک پھیل رہا ہے تو بھائی جو چیز اب پھیل رہی ہے وہ غلط ہے، جو پہلے سے آ رہی ہے وہ کیا ہے؟ صحیح ہے۔ سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو اس لیے ہم تو اسی صدیوں سے اسی اسلام کو فالو کرتے آ رہے ہیں جو امام محمد نے 6 کتابوں میں، پھر ان کتابوں پہ آگے کتابیں لکھی گئی ہے، قدوری ہے، ہدایہ ہے، ان کتابوں کو اتنی مقبولیت ملی ہے نا، یہ صدیوں سے چلی آ رہی ہیں، حتیٰ کہ غیر مسلم جب اسلامی احکام پڑھتے تھے تو وہ بھی ہدایہ پڑھتے تھے۔ آکسفورڈ یونیورسٹی میں صدیوں تک مسلمانوں کی فقہ کی کتاب ہدایہ پڑھائی جاتی رہی ہے۔ تو اس لیے ہندوستان میں بھائی فرقہ پرست ہم لوگ نہیں ہیں، ہماری کوئی مسجد نہیں دکھائی جا سکتی کہ ہندوستان میں یہ ان لوگوں کی پہلی مسجد ہے۔ اہل حدیثوں کی بھی پہلی مسجد دکھائی جا سکتی ہے اور دیگر فرقوں کی بھی پہلی مسجد دکھائی جا سکتی ہے، ہماری کوئی پہلی مسجد نہیں دکھا سکتا، کیونکہ ہم تو صدیوں، جب اسلام آیا تو ہمارے تو اسی وقت سے آئے ہیں۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو اس لیے فرقہ واریت کا منجا نہیں ہے۔ ایک صاحب نے ایک کلپ ریکارڈ کروایا کہ دوستو نہ دیوبندی بنو، نہ بریلوی بنو، نہ اہل حدیث بنو، کیونکہ جب ہندوستان میں اسلام آیا تھا اس وقت کوئی فرقہ نہیں تھا، وہ بنو۔ اچھا وہ کہہ رہے ہیں نہ حنفی بنو، جب ہندوستان میں اسلام آیا تھا اس وقت یہ فرقے نہیں تھے تو وہ بنو۔ بھائی جب ہندوستان میں اسلام آیا تھا تو فقہ حنفی آیا تھا، ملیشیا میں جب اسلام آیا تھا تو فقہ شافعی آیا تھا، سعودی عرب جو اسلام کا مرکز ہے اب تک فقہ حنبلی ہے اس میں، سمجھ رہے ہو کہ اب تک اس کا لا کیا ہے؟ قانون فقہ حنبلی۔ ہاں اب اس کو آہستہ اب چینج کر رہے ہیں، لیکن جب سے فقہ حنبلی مرتب ہوا ہے تو سعودی عرب کا لا ہی فقہ حنبلی بنا ہوا ہے۔ جب مرتب نہیں تھا تو پھر تو نہیں تھا، پھر تو آزاد تھے۔ جب ایک ریٹرن میں مرتب ہو گیا تو اس کو لا کی شکل دے دی گئی۔ تو اب تک سعودی عرب میں فقہ حنبلی ہی تھا۔ 2022 میں بڑی چینجنگ ہونا شروع ہوئی ہے، کیونکہ فقہ حنبلی میں رہتے ہوئے بہت سی سیکولر قوتوں کو قرآن و سنت کی اپنے حساب سے وہ تشریح نہیں کر سکتے۔ تو جب فقہ حنبلی سے آزاد ہو گئے، اب آپ دیکھنا سعودی عرب میں نئے مفتی آئیں گے، وہ قرآن و سنت کا لیبل لگا کے کچھ بھی پہنا دیں گے امت کو۔ یہ ہو سکتا ہے، میں نہیں کہہ رہا ہو رہا ہے، لیکن ہوگا، یہ تو ہوگا۔ تو جب آپ فقہ کی پابندی سے نکلے تو ہر شخص آزاد ہے، پھر وہ قرآن و حدیث کے نام پہ کچھ بھی مارکیٹ میں لاتا رہے، آپ کسی کتاب کے تو پابند نہیں ہو تو لیبل آپ یہ لگاؤ گے میں تقلید نہیں کرتا، میں صرف قرآن و سنت کو مانتا ہوں۔ کچھ بھی فتویٰ 3 طلاق کو 1 کر دیا انہوں نے، حالانکہ قرآن و سنت میں کہیں بھی نہیں ہے کہ 3 طلاقیں 1 ہوتی ہیں۔ حرام بیوی جس کے حرام ہونے پر اجماع صحابہ تابعین کا، قرآن بھی حدیث بھی صحیح حدیثیں بھی کتنی ڈٹائی کے ساتھ اس حرام بیوی کو حلال کر دیا، تو اب رہ کیا گیا میرے بھائی؟ لیبل کیا لگا دیا؟ قرآن و سنت۔ وہ جدہ کے ایک آج کل پاکستانی مفتی اعظم ہے نا، ان کا میرے خلاف کلپ آیا کہ مفتی کہتا ہے 3 طلاقیں سے بیوی حرام ہو جاتی ہے۔ دیکھو سعودیہ عین بھی بڑے گاڑے نکالتی، سعودیہ کے 2022 میں بادشاہ سلامت نے یہ سرکولر جاری کیا ہے۔ وہ جدہ کے مفتی آتے ہیں، میں ہوں مفتی جدہ سے، چھوٹی چھوٹی داڑھی ہے ان کی، تو میرے خلاف اکثر بیچارے کلپ بناتے رہتے ہیں۔ ایک دن بتا بھی رہتے میرے بچے مفتی صاحب کو بہت سنتے ہیں۔ بھائی تمہاری فیلڈ نہیں ہے، تم چھوڑ دو یہ کام۔ میں آپ کا احترام کرتا ہوں، آپ جدہ کے مفتی اعظم ہوں گے، ہیں نہیں ویسے ہی مذاق میں کہہ رہا ہوں، لیکن وہ لوگوں نے ان کو مفتی اعظم نام رکھا ہوا ہے کیونکہ وہ اور پھر عین وین بہت نکال رہے ہوتے ہیں تاکہ تھوڑا سعودیہ کا لک بھی آئے نا۔
تو میرا مذاق اڑانا مقصد نہیں بھائی، قابل احترام میرے لیے، لیکن محترم دلیل کیا دے رہے ہیں یہ میرے بارے میں نا کہ نہیں، دیکھو سعودی عرب میں 2022 میں بادشاہ سلامت نے سرکولر جاری کیا ہے کہ اب کسی مفتی کو اجازت نہیں ہے کہ وہ 3 طلاق کو 3 قرار دے. کورٹ سے فیصلہ جاری ہوگا 3 طلاقیں 1 ہوں گی، یعنی کوئی مفتی 3 کو 3 نہیں کر سکتا. اب کورٹ کا فیصلہ کیا ہے، 3 طلاقیں کتنی ہوں گی، 1. نیچے لوگوں کے میرے خلاف بھی کمنٹس اور ان کو واہ زبردست تھوڑی سی سینس استعمال کر لو. 2022 اللہ تعالیٰ نے سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعریف کی، اس تعریف میں مشہور ترین آیت جو سب سے زیادہ زبانوں پہ ہے، انکا لعلی فلق عظیم، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بہترین اخلاق پر ہیں. ایک آیت تو یہ ہے. دوسری طرف قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اے لوگو تمہارے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ایک بہترین نمونہ موجود ہے. یعنی تمہیں سیرت میں نبی کو اپنا لیڈر بنانا ہے، نبی کو فالو کرنا ہے. آج تہذیبوں کا اور کلچر کا ٹکراؤ ہے بہت زیادہ. ایک طرف لبرلزم کی انتہا ہے، ایک طرف مذہب کی انتہا ہے. ہم نے زندگی کے تمام پہلوؤں میں جو فالو کرنا ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرتا ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں نا اپنی باتوں، کوئی کنفیوژن تو نہیں ہے؟ سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سب سے بڑا معجزہ ہے، جو آپ کے نبی ہونے کی دلیل ہے، کہ آپ کی سیرت میں، آپ کی زندگی میں ہمیں ہر پہلو سے ہدایت ملتی ہے. آپ نے بڑے بڑے جنگی کمانڈروں کے نام سنے ہوں گے. ہٹلر تو بہت مشہور ہے. میرا بھی جرمنی جانے کا پلان ہے، تو میں نے سوچا تھا وہاں میں کیا ولاگ بناؤں گا نا. مجھے خیال آیا کہ میں جیسے مکہ مدینہ جاتے ہیں تو ہم وہاں کے بڑوں کے نام، اور پھر مصر جاتے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ. تو میں نے کہا جرمنی جاؤں گا تو میں کہوں گا حضرت ہٹلر رحمت اللہ علیہ. گوروں کے تو وہ حضرت بھی ہیں، ان کے وہ رحمت اللہ علیہ بھی ہیں. ہٹلر کا نام سنا ہوگا آپ نے، بہت بڑا کمانڈر تھا. جنگ میں اس کی بہت فتوحات ہیں، یہ کر دیا وہ کر دیا. مسلمان فاتحین بھی گزرے ہیں، غیر مسلم فاتحین بھی گزرے ہیں. لیکن جب آپ فاتحین کی زندگی دیکھتے ہیں تو آپ کو گائیڈنس ملے گی جنگوں میں لڑنے کی. اس کے علاوہ آپ کو ان کی سیرت میں کوئی اور گائیڈنس نہیں ملے گی. ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خاصیت تھی کہ میدان جنگ میں اگر آپ کسی کو فالو کرنا چاہتے ہیں کہ میں میدان جنگ میں کیسے لڑوں، اس میں بھی آپ کس کو فالو کریں گے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ اگر اپنی گھریلو لائف دیکھنا چاہتے ہیں، میں گھر میں بیوی بچوں کے ساتھ کیسے رہوں، اس میں بھی آپ کے پاس محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کامیاب شخصیت پوری کائنات میں آپ کو نہیں ملے گی. آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ میں تجارت کیسے کروں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بہترین تجارت آپ کو کہیں بھی نظر نہیں آئے گی. دنیا کا کوئی ایسا شعبہ نہیں ہے جس میں ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گائیڈنس نہ ملتی ہو، اور بہترین گائیڈنس. آج آپ کو معلوم ہے کہ گورا دنیا پہ راج کر رہا ہے، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ گورے نے جو اتنی ترقی کی ہے، چاہے وہ سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں ہو، چاہے وہ جنگ کے میدان میں ہو، اس کا زیادہ تر حصہ اس نے مسلمانوں سے سیکھا ہے. اور مسلمانوں نے کہاں سے سیکھا؟ سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے. آپ میں سے بہت سو کا تعلق پاکستان نیوی سے. یہ ایڈمرل کا لفظ آپ نے سنا ہوگا اکثر. یہ کہاں سے آیا؟ یہ امیر البحر، حضرت معاویہ نے جو فوجی دستہ تیار کیا تھا نا سمندر پہ لڑائی کے لیے، اس کے امیر کا نام کیا تھا؟ امیر البحر. بحر کہتے ہیں سمندر کو، امیر. تو وہ ٹرمز جو ہے نا، اصطلاحات، وہ بھی ایز اٹ از، وہ بحری بیڑا بھی گوروں نے وہیں سے لیا، اور وہ جو اصطلاحات تھی وہ بھی امیر البحر انگلش میں جب کنورٹ ہوئی تو وہ کیا بن گیا؟ ایڈمرل. بہت سی چیزیں آپ کو ملیں گی.
یہ جو لنڈے کا مال ہے نا، یہ صرف ہمارے یہاں نہیں بکتا، شروع میں ہمارا لنڈا وہاں بکا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ شروع میں جو ہمارا لنڈے کا مال ہے وہ کہاں بکا ہے؟ وہاں جا کے لنڈا بن گیا. وہ ہماری چیزیں بہت ساری لی ہے انہوں نے. تو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں جو سب سے بہترین چیز ملتی ہے، ہر شعبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں گائیڈ کیا ہے. آپ میں سے بہت سو تعلق جو کہ فوج سے ہے. میرے والد صاحب بھی پاکستان نیوی میں تھے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. میں جب یہاں آیا ہوں نا تو میں نے ڈسپلن دیکھا بڑا